Welcome to this next lesson on Introduction to Business. This particular lesson we are going to discuss the kinds of structures जो कि enable करते हैं managerial input को. दूसरे अल्फाज में आज हम कुछ organization structures की ऐसी अक़साम को देखेंगे जो कि जो मैनेजमेंट का या आपकी जो लोअर टियर या लोअर रैंक्स हैं मुख्तलिफ जो आपके डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले आपके जो मैनेजर्स हैं उनको मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने इनपुट्स फर्म की डिसीजन मेकिंग में दे सकें. बाय इनपुट वी मीन्स उनका ओपिनियन, उनकी सजेशन, उनकी एडवाइजरी, उनका फीडबैक, उनकी रिकमेंडेशंस, कुछ भी कह लीजिए. सो वो ऐसे स्ट्रक्चर्स पढ़ना या डिस्कस करना आज हमारा मौजू है जो स्ट्रक्चर्स मौका प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज को जो कि मुख्तलिफ मैनेजरियल पोजीशंस पर मुख्तलिफ हायरार्किकल लेवल्स पर या डिजिग्नेशंस पर काम कर रहे हैं. उनको ये मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो फैसला साजी के हवाले से अपने राय, ओपिनियन, इनपुट मुहैया कर सकें. सो तीन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की इकसाम है जो कि इनेबल करती हैं या गुंजाइश मुहैया करती हैं मैनेजरियल लेवल्स को कि वो अपने इनपुट्स को या फिर अपने आपके एम्प्लॉयज को ये मौका देती हैं, अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो अपने इनपुट्स को पास ऑन कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए. So the first structure है जिनमें जो कि डिस्कशन में हम लाएंगे वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में जो 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 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या मुख्तलिफ हायरार्किकल लेवल्स पर काम करने वाले लोग हैं, प्राइमरीली जाहिर बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है या बुनियादी तौर पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अपने डेस्क को मैनेज करें, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से काम करें. लेकिन कंपनी में बहुत सारे ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी या स्पेशल हालात भी पैदा होते हैं या ऐसे 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 कुछ मौके आते हैं जिस पर मल्टीपल डिपार्टमेंटल ओपिनियन की ज़रूरत होती है या फिर दूसरे अल्फाज में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ रैंक्स पर मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाले लोगों की इनपुट के बगैर वो पर्टिकुलर सिचुएशन जो है हैंडल नहीं की जा सकती या वो फैसला साजी उस सिचुएशन के हवाले से नहीं की जा सकती. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस के लिए डिसाइड करते हैं कि आपने ऑपरेशंस को कंप्यूटराइज करना है, तमाम के तमाम ऑपरेशंस को. अब आपके पास, आप जानते हैं कि आपका कुछ स्टाफ जो है या अकाउंट्स या बुक कीपिंग या फाइनेंस के फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है आपको. आपका कुछ स्टाफ ऐसा है जो सेल्स और मार्केटिंग के फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है. आपका कुछ स्टाफ ऐसा है जो कि आपकी डेटाबेस को हैंडल कर रहा है या आपकी जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस है या फिर जो आपकी वेब पर एग्जिस्टेंस है, वर्ल्ड वाइड वेब पर, उसको इंटरनेट पर वो मैनेज कर रहा है. तो ये मिसाल के तौर पे आपके तीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जिनके ऑपरेशंस को आपने कंप्यूटराइज करना है ना. एक तो अप्रोच ये हो सकती है जो कि प्योरली सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होगी जिसमें आप इनपुट ले ही ना अपने तीनों डिपार्टमेंट्स की जिनको आप कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं. आपके ख्याल में, आपके फहम में, आपकी दानिश में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस नौइयत का कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आप हर डिपार्टमेंट को आप मुहैया कर दें. लेकिन जारी बात है, मैं और आप ये जानते हैं और प्रीवियस टॉपिक में हम ये देख चुके हैं कि जब तक आप ज़रूरियात के हवाले से हर डिपार्टमेंट की फीडबैक नहीं लेंगे तो आप एक अच्छा सोल्यूशन उनको मुहैया नहीं कर सकते. बिकॉज जाहिर बात है वो हर एक डिपार्टमेंट जो कि काम कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. वो उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है. सो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप अगर अकाउंट्स के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, उनकी नौइयत या उनमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस या उनमें कुछ स्पेसिफिकेशंस या उनकी कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है. मार्केटिंग वालों को थोड़ी डिफरेंट हो सकती है. मे बी जो आपके डिजिटल ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं या आपकी कंज्यूमर डेटाबेस को या नेटवर्क को आपके मैनेज कर रहे हैं, सारी बात है जो आपका आईटी डिपार्टमेंट उसकी रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है.
تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس پرٹیکولر سچویشن کو مینیج کرنے کے لیے یا اس پرٹیکولر سرکمسٹانسز کو کے حوالے سے ڈیسیجن میکنگ کرنے کے لیے جو نیا کمپیوٹر انسٹالیشن جو آپ نے پروجیکٹ اپنے کمپنی میں لانچ کیا ہے اس پرٹیکولر ایک پروجیکٹ کے لیے کراس فنکشنل یا پھر ایک ایسی ٹیم بنا لیں جس میں نمائندہ موجود ہو تینوں ڈپارٹمنٹس کا. وہ سارا دن ظاہر بات وہ اپنی رسپانسبلٹیز سر انجام دیں, لیکن اس ایک پروجیکٹ کے لیے وہ کچھ وقت جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کریں اور مل کر بیٹھیں اور اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پیش کریں. مثال کے طور پہ آپ کو اکاؤنٹنٹس یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسے کمپیوٹرز چاہیے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ڈیٹا انٹری اور ڈیٹا پنچنگ کرنی ہوتی ہے, ہمیں بہت سارے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز جو ہیں وہ اسٹور کرنے ہوتے ہیں, تو وہ میں بھی آپ کو کہیں گے بھئی ہمیں ایسے کمپیوٹرز چاہیے جن کے مانیٹرز جو ہیں وہ بڑے ہوں, ہمیں ڈیجیٹل سکینرز چاہیے, ہمیں پرنٹرز ساتھ میں ایسوسیٹڈ چاہیے, بیکاز ظاہری بات ہے ہمارا بہت سارا ڈاکیومنٹری کام ہوتا ہے. آپ میں بھی مارکیٹنگ والے آپ کو اپنا انپٹ دے دیں, اسی ایک میٹرکس آپ نے جو گروپ بنا لیا ہے, ٹیمپریری ایک اسٹرکچر بنا لیا ہے اس پرٹیکولر ایک سچویشن یا پروجیکٹ کو فلفل کرنے کے لیے, تو میں بھی مارکیٹنگ والے آپ کو کہیں کہ بھئی ہمارا ڈیجیٹل میڈیا کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ ہم ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ بناتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹس کو ایڈٹ کرتے ہیں, ہمارا گرافکس کو لے کر بہت زیادہ کام ہوتا ہے, تو وہ میں بھی آپ کو کہیں کہ بھئی ہمیں کمپیوٹر میں ہائر گرافک اسپیسیفکیشنس چاہیے, ہمیں ڈیجیٹل جو کیمراز ہیں اور ملٹیپل لینز ہیں, اور ہمیں ریکارڈنگ کا جو ڈفرینٹ انسٹرومنٹ ہے جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے وہ ہمیں چاہیے. جسٹ ریزیوم کر رہے ہیں ہم اس وقت. فائنلی آپ کو میں بھی آئی ٹی والے یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو کسٹمر ڈیٹا بیس مینیج کر رہے ہیں, ہمیں تو مین فریم بھی چاہیے, ہمیں تو اسٹوریج بھی بہت زیادہ چاہیے, ہمیں تو نیٹ ورکنگ کا بہت سارا اکوپمنٹ چاہیے. سو دا پوائنٹ از دس کہ جب یہ تمام کے تمام اینڈ یوزر فیڈ بیکس آپ کو ایسی ہی صورت میں مہیا ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں رائٹ چیز جو ہے وہ رائٹ ڈپارٹمنٹ کو مہیا کی جا سکتی ہے ایسیٹس اور ریسورسز کے ضیان کے بغیر, وہ تبھی پاسبل ہے جب آپ میٹرک سٹرکچرز کی گنجائش رکھیں اپنے آرگنائزیشنز میں, جو پروجیکٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کی تکمیل کے لیے یا فیصلہ سازی کے لیے آپ ٹیمپریری طور پر کریٹ کریں. اور ظاہری بات ہے وہ جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو ایسے سیکٹر واپس ڈیزالو ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ ظاہری بات ہے ڈیڈیکیٹڈلی یا فل ٹائم اپنے کاموں پر واپس چلے جاتے ہیں. The point is this کہ ان آرگنائزیشنز آپ ایسی سچویشنز فیس کرتے ہیں جب آپ کو ملٹیپل جو ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے یا ملٹیپل فنکشنز پرفارم کرنے والے لوگ ہیں ان کے مل بیٹھنے کی اور ان کے ایک ایشو کو کلیکٹیولی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے معاملات کے لیے میٹرک سٹرکچرز آپ کو سوٹ کرتے ہیں جو کہ ملٹیپل, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ملٹیپل پرسپیکٹیوز آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر مل جاتے ہیں. آپ اگر فار ایگزامپل اس کے بالکل برعکس آپ میٹرک سٹرکچر کو پر بلیو نہیں کرتے اور آپ اپنے ہی تئیں اگر انویسٹ کر کے کمپیوٹرز مہیا کر چکے ہوتے اپنے ان تینوں ڈپارٹمنٹس کو, تو پھر بار بار ہر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہوتا, آپ کو کہتا ہے یہ چیز کم ہے, یہ چیز ہمیں چاہیے نہیں تھی, ہمارے پاس زیادہ آ گئی, تو ویسٹیج آف ٹائم and resources is ultimately going to affect the operations of your business and ultimately آپ کی profitability effect ہوتی ہے. تو میٹرک سٹرکچرز جو ہیں وہ اسپیشل سرکمسٹانسز یا سچویشنز یا پروجیکٹس کو کی تکمیل کے لیے اڈیپٹ کیے جاتے ہیں, اور یہ پریکٹس جو ہے یہ آرگنائزیشن میں اس کی گنجائش ہمیشہ ہونی چاہیے ملٹیپل پرسپیکٹوز پر مبنی انپٹ حاصل کرنے کے لیے. یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات اس نوعیت کے ڈس ایڈوانٹیجز پرٹیکولر اسٹرکچر کے اس ضمن میں دیکھے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے جو ان کے بنیادی کام ہے اس میں تھوڑا توجہ کم دیتے ہیں, اور یا پھر اگر اس میٹرکس کے نتیجے میں جو فیصلے لیے جاتے ہیں اور وہ فیصلے کہیں کولیپس ہو جاتے ہیں, ان فیصلے کے نتیجے ٹھیک نہیں آتے, تو پھر آپ کسی پر رسپانسبلٹی اس لیے فکس نہیں کر سکتے بیکاز وہ ایک گروپ انیشیٹو تھا اور اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو اسیس کہ قصور کس کا تھا. لیکن اینی ویز by and large this particular practice is very good when it comes to special projects and special initiatives. دوسرا اسٹرکچر جو کہ ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کے مینیجریل انپٹ کو انٹرٹین کرے گا یا اس کے انفلو کے لیے کو موٹیویٹ کرے گا یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, وہ انٹرپرینیورشپ ہے. INTRA, entrepreneurship نہیں, that is ENTRAPRE. انٹرپرینیورشپ کا کلچر پروموٹ کرنا اپنے آرگنائزیشن میں, اپنے بزنس میں. دیکھیں انٹرپرینیورز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ, اور دیکھیں انٹرپرینیورز ہم ڈسکسڈ اٹ پریویسلی, انٹرپرینیورز وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود کا بزنس
لانچ کرتے ہیں مارکیٹ میں ایک یونیک سولوشن اور پروڈکٹ کی بنیاد پر, یعنی کہ وہ انوینشن کرتے ہیں, کوئی نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں اپنے بزنس کی صورت میں. لیکن انٹرپرینورس ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایک زاویے سے انٹرپرینور سے, کرتے وہ بھی انوویشن ہے, کرتے وہ بھی نئی پروڈکٹ کریٹ ہے, نئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے بزنس کے لیے نہیں کرتے, وہ جہاں پر کام کر رہے ہیں, جہاں پر وہ امپلائی ہیں, ان کے لیے کرتے ہیں. دیکھیں یہ پریکٹس بڑی عام رہی ہے. گوگل میں ڈیڈیکیٹڈ ٹائم کی ایک انیشیٹو بڑا فیمس ہے, اسی طرح 3M میں یہ انیشیٹو رہا ہے, بہت ساری دوسری بڑی کمپنیوں میں یہ پریکٹس بڑی رہی ہے کہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ وہ نئے نئے آئیڈیاز لے کر آئیں, پروڈکٹس کے جنہیں لانچ کیا جا سکتا ہے کمپنی کے لیے. اس رجحان کو آپ انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی بزنس نے ایکسل تبھی کرنا ہے جب بزنس نئے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہے, اور نئے نئے پروڈکٹس کو لانچ کرنے کے بارے میں صرف اگر آپ ہی بیٹھ کر سوچ رہے ہیں ایز این اونر, اور کوئی نہیں سوچ رہا, نہ ہی آپ نے ایسا کوئی کلچر پروموٹ کیا ہوا ہے, یا نہ ہی آپ نے انٹرپرینورشپ کا کلچر پروموٹ کیا ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کیا کریں گے. آرگنائزیشن تبھی تھرائیو کرتی ہیں, تبھی زیادہ بہتر طریقے سے سکسیسفل ہوتی ہیں جب زیادہ سے زیادہ جو امپلائیز ہیں وہ کمپنی کے لیے نئے نئے پروڈکٹس لانچ کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور یہ کلچر آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے, یہ کلچر آپ انسینٹیوائز کر کے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, انسینٹیوز دے کر, انسینٹیوز کہتے ہیں آپ بینیفٹس دے کر, آپ بونسز دے کر, آپ ایکسٹرا پے کر کے ایسے لوگوں کو آپ پروموشن بیسڈ بینیفٹس دے دیں کہ بھئی اگر کوئی نئی پروڈکٹس لانچ کرنے کا باعث بنتا ہے آپ اسے ٹیم لیڈ بنا دیں گے, ٹیم لیڈ مطلب ٹیم لیڈر بنا دیں گے یا پروجیکٹ لیڈر بنا دیں گے, آپ اسے پروموٹ کر دیں گے, آپ اس کی پے بہتر کر دیں گے. جب آپ اس کوئی نوعیت کی انسینٹیوز آفر کریں گے تو لوگ ظاہری بات ہے موٹیویٹ ہوں گے, اور وہ نئے نئے آئیڈیاز کو سوچیں گے اور نئے نئے پروڈکٹس کو لانچ کرنے کا رجحان جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں گے. اس کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے آپ لانگ رن میں کمپنی کو آپ ملٹیپل پروپورشنز میں, ملٹیپل ڈائمینشن سے ایکسپینڈ کرنے کا پوٹینشیل کریٹ کر لیتے ہیں اپنی فرم میں. یہاں پر یہ بھی ضروری ہے, جو بعضوں کا ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ کچھ کیسز میں کچھ مینیجرز جو ہیں وہ بیکاز آف جیلسی یا بیکاز آف بری نیت یا کسی اور کو آگے نہ جاتے ہوئے دیکھ نہ پانے کی جو رجحان ہے اکثر ایگزسٹ کرتے ہیں معاشرے میں, اور آرگنائزیشنز میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو بعض اوقات نیپوٹزم کی وجہ سے یا بعض اوقات اگنور کر کے کچھ ایسے امپلائیز جو واقعی کچھ نیا لانچ کرنا چاہتے تھے, کچھ بہتری لانا چاہتے تھے, کوئی نیا سولوشن لانا چاہتے تھے, اس کو پاس آن نہ کر کے, اسے ٹاپ مینجمنٹ تک کمیونیکیٹ نہ کر کے یا اسے دبا کے سائڈ پہ کر کے, ظاہری بات ہے یہ پھر ایسے کیسز کو آپ نے مانیٹر کرنا ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے ایسے جو کارآمد امپلائیز ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے یا تو خود کا بزنس شروع کر دیں گے اور کل کو آپ کے کمپیٹیٹر بن جائیں گے. ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو اسپیس نہیں دے رہے, انوویشن اس کی دبا رہے ہیں, یا وہ کسی وجہ سے کسی کی جیلسی کی وجہ سے دب رہی ہے, تو ظاہری بات ہے دس از فار یو ٹو کنٹرول. نہیں تو وہ چھوڑ کے کسی اور کمپنی میں چلے گئے, انہوں نے اس کی انوویشن کو اڈیپٹ کر لیا, تو اگین آپ کے لیے تھریٹ ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس پرٹیکولر کلچر کو نہ صرف پروموٹ کیا جائے بلکہ مانیٹر کیا جائے, چیک کیا جائے, اور کسی نہ کسی زاویے سے اس پرٹیکولر کلچر کو کسی نہ کسی انٹینسٹی میں اپنی کمپنی کے آپریشنس کی اسکوپ اور جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں اس حوالے سے اس کو الائیو رکھا جائے. اٹس ہائیلی ریکمینڈیڈ. اس سے آپ بہت امپورٹنٹ انپٹس جو ہیں وہ اپنے اسٹاف سے اچیو کر سکتے ہیں. تیسرا جو فارم ہے جس سے آپ انپٹس حاصل کر سکتے ہیں اپنے مینیجریل اسٹاف سے یا امپلائیز سے فار دیٹ میٹر, وہ انفارمل اسٹرکچرس کی ایگزسٹنس ہے. فارمل اسٹرکچرس کیا ہوتے ہیں؟ جو آرگنائزیشن کی فارمل ڈویژنس ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ایک فائنینشیل ڈپارٹمنٹ, ایک ٹاپ ٹیئر مینجمنٹ ہے, مڈل لیول مینجمنٹ ہے, لوور لیول مینجمنٹ ہے, نان مینیجریل آپ کا اسٹاف ہے. یہ آپ کا فارمل ہائرارکی ہے, فارمل اسٹرکچر ہے. لیکن ایک ہوتا ہے انفارمل اسٹرکچر. انفارمل اسٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی ڈیزگنیشن, بغیر کسی رینک کی تمیز کے اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں آرگنائزیشن میں, تو ہم اسے انفارمل اسٹرکچرس کہتے ہیں. یہ انفارمل اسٹرکچرس کم یا زیادہ ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بہت سارے کیسز میں ماڈرن رجحان یہ ہے کہ انفارمل اسٹرکچرس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ انشور کیا جاتا ہے کہ کلیکٹیو کمپنی امپلائیز کے گیدرنگز, ایونٹس, لنچز اور ڈنرز, یا کلیکٹیو ویکیشنز, یا پھر کچھ کلیکٹیو گروپ سیشنز کے ذریعے انفارمل
ٹورز اور ٹرپس کے ذریعے انشور کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں امپلائیز کے جو مختلف لیولس پر آرگنائزیشن کے جو مختلف لیولس پر کام کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کے علاوہ بھی انٹریکٹ کریں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. مینیجرز اپنے اسٹاف کو سمجھنے کے دیکھیں انفارمل جب آپ ایک اسٹرکچر سے نکلتے ہیں, آپ ایک انفارمل سیٹنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں پر ظاہری بات ہے تھوڑا قاعدہ اتنی فارملی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا, جہاں پر جسٹ آپ انٹریکشن کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں, فری ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں, غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی کمیونیکیشن اسپریڈ کرنی ہے, اپنے امپلائیز کو کچھ میسیجز دینے ہیں یا انہیں کسی چیز کی آگاہی دینی ہے, تو ان انفارمل میٹنگ میں گیدرنگز میں بڑی تیزی سے بات پھیلتی. گپ شپ کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, لوگ گیدرنگ کا ایک انوائرمنٹ, دے ٹاک اباؤٹ تھنگس, وہ پرسنل ڈسکشنز بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے کیسز میں جب اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے تو بہت ساری جو آپ ان کی پروفیشنل چیزیں ہیں, ایشوز ہیں, ان کو بھی کھل کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جس کی گنجائش ظاہری بات ہے آفس آورز میں کام کرتے ہوئے اسٹرکچر میں نہیں ہوتی. تو اس نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں کسی حوالے سے, کوئی نئی اپنے پلانس شیئر کرنا چاہتے ہیں امپلائیز کے ساتھ, کمپنی اپنے نئے آبجیکٹیوز یا ویژن اپنا شیئر کرنا چاہتی ہے امپلائیز کے ساتھ, تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ بحث ٹریگر کروا سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بانڈنگ بڑھتی ہے, ٹیم ورک بڑھتا ہے, لیکن ٹیم ورک تبھی بڑھتا ہے جب انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ اور ریلیشن شپس دوستیاں بنتی ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ اچھے ورک ٹیمز بنا سکتے ہیں جو زیادہ اچھے طریقے سے جیل ہو کے, زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ سے اور کرٹیسی سے اور رسپیکٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں. بہت ساری غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں. نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ آپ کا اچھا ہو جاتا ہے. لوگ اچھے امپلائیز کا ٹرن اوور کم ہو جاتا ہے. ٹرن اوور کہتے ہیں کہ امپلائیز چھوڑ کے اکثر اوقات پھر اس وجہ سے بھی ایسی آرگنائزیشنز کو نہیں جاتے, ایون اگر انہیں قدرے بہتر کہیں جاب مل رہی ہو, وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر ان کے جو ورک لائف جو ورک انوائرمنٹ انہیں میسر ہوا ہے, جو ریلیشن شپس, فرینڈ شپس, ان کی جو انڈرسٹینڈنگز بنی ہوئی ہیں, جو کمفرٹ زون ان کا بنا ہوا ہے, وہ مے بی ان کو دوسری آرگنائزیشن میں بناتے ہوئے وقت لگ جائے. تو بہت سارے کیسز میں آپ کا جو اچھی یہ بڑی کامن پریکٹس ہے اچھی کمپنیوں میں, اچھی کمپنی اچھے امپلائیز کو جانے نہیں دیتی, اور اس کے لیے یہ جو انفارمل اسٹرکچرز ہیں بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ پاکستان میں اکثر اچھی ایچ آر پریکٹسز کے حوالے سے, ہیومن ریسورس پریکٹسز کے حوالے سے ٹیلنور کا نام آتا ہے. آپ میں سے اگر کسی نے وزٹ کیا وہاں پر گو کے فارمل اسٹرکچرز بھی بڑے انفارملی ڈیزائنڈ ہیں. مطلب وہاں پر آپ کو کوئی پراپر ڈپارٹمنٹلائزیشن اور ہائرارکی میں جو فزیکل ڈویژن ہے وہاں نظر نہیں آتی. وہاں ایک ہی ہال ہے, ورک اسپیسز ہیں کھلی, جہاں پر ڈیسکس لگے ہوئے ہیں ایک ہی طرح کے, اور وہ چاہے سینئر آفیشلز ہوں, مڈ لیول مین, وہ سارے ایک ہی جگہ پر اکٹھے بیٹھ کر کام کرتے ہیں, جس سے کمیونیکیشن بیریئرز ٹوٹتے ہیں. اینی ویز وہاں پر انفارمل اسٹرکچرز کی اگر بات کی جائے تو وہاں ٹورز ارینج ہوتے ہیں, وہاں پر لنچ ایریاز میں وہاں پر سنوکر کے ٹیبلز پڑے ہیں. مے بی بہت ساری آرگنائزیشن جس طرح چھوٹے چھوٹے ٹیبل ٹینس کے یا پھر چھوٹے چھوٹے جیمز بنا لیتی ہیں. آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی بڑی اچھی پریکٹس میرے ذہن میں آ رہی ہے, دیٹ آئی پرسنلی وٹنس دس, کہ وہ اپنے امپلائیز کی انوالومنٹ اور بانڈنگ کو انکریز کرنے کے لیے اسپورٹس کے فیسٹیولس کرواتے ہیں. سو دا پوائنٹ از دس کہ ایسے سارے انفارمل اسٹرکچرز میں ہوتا کیا ہے کہ آپ امپلائیز کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ اور امپلائیز کمپنی کے آبجیکٹیوز کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, نئے ریلیشن شپس بنتے ہیں, بانڈنگز بنتی ہیں, انفارمیشن کا فلو بہت اچھا ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک ڈاؤن سائڈ یا ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ بعض اوقات رومرز بھی اور نیگیٹو رومرز بھی ایسے انوائرمنٹ میں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں, تو جس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کمپنی کے آپریشنس کو کسی نہ کسی حوالے سے مس کنسیو بھی کیا جا سکتا ہے, غلط فہمیاں بھی شکار ہو سکتی. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو اس پرٹیکولر پریکٹس کو فالو کیا جاتا ہے, اور آپ وٹنس کر سکتے ہیں کہ ایسے اس نتیجے میں جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ اوور آل لفٹ ہوتا ہے. لوگ اپنا ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں اوپنلی. کسی حوالے سے امپلائیز اگر کچھ پرابلم فیس کر رہے ہیں یا ان کی کچھ ضروریات ہیں جو کمپنی کے فارمل فائلوں میں, اسٹرکچرز میں, فائلوں میں یا پروسیجرز میں انہوں نے لکھ کے بھیجی ہوئی ہیں, وہ کسی وجہ سے لیگ کا شکار ہیں, ان پہ توجہ نہیں دی جا پا رہی یا انہیں پراپرلی سمجھا نہیں گیا, تو ایسی انفارمل گیدرنگز میں کھل کر بات کی جا سکتی ہے.
परफॉर्मेंस पर फीडबैक दिया जा सकता है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें सामने रखा जा सकता है, खुल के क्विकली जब सारे लोग एक ही जगह पर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो एक दूसरे के हवाले से जो मुख्तलिफ फीडबैक्स हैं वो बड़ी तेज़ी से आ सकेगा। ऐसे तो फीडबैक सर्विस जो है हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है जिसमें एम्प्लॉयज़ को फीडबैक हर हवाले से लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन अक्सर औकात ज़ाहिर बात है कुछ प्रोसीजर इश्यूज से वहाँ डिले आ जाते हैं उनको एड्रेस करने में, यहाँ पर लैग आ जाता है या कुछ स्किप हो जाता है। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के इनपुट का जरिया बन जाते हैं फर्म के लिए, और जो अल्टीमेटली फर्म अपनी प्रोग्रेस के लिए एक अच्छे वर्क एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है। Thank you very much. This is it for this particular lecture. See you in the next.